अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने काजी फ़ाइज़ ईसा केस में उन दो इख्तलाफी फ़ैसलों को भी जारी कर दिया है जिनमें काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए ये कहा था जस्टिस मंसूर ने और जस्टिस मकबूल बाकिर ने कि वो इख्तलाफ करते हैं 19 जून के उस मुख्तसर हुक्म से जिसके मुताबिक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ दायर करदा सदारती रेफरेंस कालादम करार दे दिया गया था, क्वैश ख़त्म कर दिया गया था 10 जजों ने मुतफ़क़ा तौर पे। मगर फिर इख्तलाफ इस बात पे हुआ था कि 7 जजों ने कहा कि मामला जो है FBI को भेजना है मज़ीद तहकीक के लिए, और FBI की रिपोर्ट की बुनियाद पे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस गुलजार अहमद अब कर रहे हैं, वो फिर ये तय करेगी कि इस मामले को अज़ खुद अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मज़ीद आगे बढ़ाना है कि नहीं, और आया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने अहल खाना के असासे ज़ाहिर ना करके ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मरतकब हुए हैं या नहीं। तो 7 जजों ने, जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल की लिखी हुई ये जजमेंट थी, अक्सरियत फ़ैसला ये था 7 जजों का कि ये अब मामला सदारती रेफरेंस का ख़त्म हो गया है, वो गैर आइनी था। मगर 7 जजों ने कहा कि इसको मज़ीद तहकीकात की जाए, जबकि 3 जजों ने मज़ीद तहकीकात के हवाले से FBI को मामला भेजने की मुखालफत की थी, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी थे। तो हमने देखा जस्टिस याहिया अफरीदी ने तो अपना इख्तलाफी नोट पहले जारी कर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ही अख्तियार है कि वो ये तय करे, और सुप्रीम कोर्ट को ये मामला जो FBI नहीं भेजना चाहिए था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर असखुद कार्रवाई करती है तो करे, मतलब वो भी FBI को मामला जाने की मुखालफत कर रहे थे उस वक्त। आज जो 2 जजों का इख्तलाफी नोट जारी हुआ है बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही एक डैमनिंग वर्डिक्ट है। हुकूमत वक्त के लिए बहुत सख्त इसमें बातें भी की गई हैं, और आपको ये बताता चलूँ कि मुख्तसर ये कि जो 2 मुअज़्ज़ज़ जजों ने अक़लियती फ़ैसला दिया है, और अक़लियती फ़ैसला आपको पता है कोई इतना गैर अहम भी नहीं होता। अक्सरियती फ़ैसले बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो अक्सरियत है, अगर अक्सरियत की बात की जाए तो अक्सरियत तो हमारे मुल्क में गैर तालीम याफ्ता अफराद की है। अक्सरियत जो है वो सियासी हुकूमतों को भी मुंतखब करती है, सियासतदानों को भी जिनके किरदार पे उंगलियां उठाई जाती हैं। तो अक्सरियत का एहतराम तो करना पड़ता है, चाहे वो मुंतखब हुकूमतों की शक्ल में ही क्यों ना सामने आए। मगर फिर तारीख़ भी ऐसे अक्सरियती फ़ैसलों को याद रखती है, और तारीख़ भी इनके हवाले से अपना फ़ैसला सुनाती है। जैसे कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी दी गई थी, वो भी 4-3 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट ने उस फांसी की सज़ा को बरकरार रखा था, और वो फांसी की सज़ा आज अदालती कत्ल के तौर पे याद की जाती है। बहरहाल वापस मौजू पे आते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की आइनी दरख्वास्तों पर भी अक्सरियत जो थी वो 7 जजों ने ये फ़ैसला दिया कि मज़ीद तहकीकात की जाएँ, और उन तहकीकात FBI के ज़रिए मज़ीद तहकीकात असर नो तहकीकात जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे तहकीकात जो हैं, उनकी 2 वजूहात बताई गई थी, जिसमें से एक बड़ी दिलचस्प वजह थी। और जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल ने वो फ़ैसला जो लिखा उसमें कहा कि हमने इसलिए FBI को भेजना मुनासिब समझा कि ताकि ये हम साबित कर सकें कि अदलिया के जो जजेस हैं, जो ताकतवर हैं इस मुल्क में, वो भी जवाबदेही से मुबर्रा नहीं, वो भी एहतसाब से बालातर नहीं। तो ये साबित करने के लिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का केस FBI को भेजा गया था। और दूसरी वजह ये कही गई थी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने खुद ये कह रहे थे कि सरीना जो उनकी अहलिया हैं उनको तो सुना ही नहीं गया, तो इसलिए हमने सोचा कि चलें अब सरीना ने जो भी कहना है वो FBI में जाके कह दे। तो ये भी उनके इस इस्तदा के एहतराम में, टू रिस्पेक्ट दी रिक्वेस्ट ऑफ द जज के भाई उनकी वाइफ को तो सुना नहीं गया, तो फिर हमने कहा चलें फिर FBI को सुना दें, और इसके लिए उन्होंने कहा हमने ये मामला FBI को भेज दिया। और ख़ासकर मैं फिर दोहराऊँगा उनकी एक वजह के जज भी जो है एहतसाब से मुबर्रा नहीं, और ये साबित करने के लिए हमने जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का केस FBI को भेज दिया। ये वजह बताई गई सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की तरफ से। तो जस्टिस मंसूर अली शाह के फ़ैसले की तरफ आते हैं, और आगाज़ इसी से करते हैं। शायद जस्टिस मंसूर अली शाह भी अपनी सुप्रीम कोर्ट के जजों की जवाबदेही को साबित करने के लिए जो फ़ैसला दिया गया
FBR کو بھیجنے کا معاملہ، تو اس کے حوالے سے ہی انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے۔ اپنے فیصلے کے آغاز میں ہی جسٹس منصور علی کہتے ہیں کہ عدلیہ کے ادارے کی قانونی ساکھ، بلکہ پہلے انگریزی میں پڑھ دیتے ہیں جو انہوں نے لکھا، while dealing with judicial accountability we are not to project a forced image of self accountability to win accolades of the public or make extra efforts to win our public confidence. We are to simply decide in accordance with the Constitution and law, come what may. یہ جسٹس منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں۔ اس کو اگر ہم مختصر اردو میں اس کا ترجمہ نہیں تو خلاصہ اگر بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ عدلیہ کے ادارے کی قانونی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے عدلیہ کا اپنا احتساب ایک فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے، یہ مانتے ہیں، مگر اتنا ہی اہم ججوں کو دیا گیا آئینی اور قانونی تحفظ بھی ہے، جو ججوں کے لیے خصوصی آئینی اور قانونی طریقہ کار وضع کیا گیا ہے ان کے احتساب کے لیے۔ دوسروں کے احتساب کی طرح عدلیہ کا احتساب بھی آئین میں درج شفاف اور منصفانہ انصاف کے عمل یعنی ڈیو پروسیس آف لاء کے تحت ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اپنے ساتھی ججوں کا احتساب کرتے ہوئے بلا خوف اور قانون کے مطابق فیصلوں کے ذریعے ہی عوام کا اعتماد حاصل کیا جا سکتا ہے، عوام کا اعتماد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ساتھی ججوں کا، یہ بڑا اہم ہے، جو انگلش کا جو پڑھا تھا میں نے آخری پیرا، ساتھی ججوں کا احتساب کرتے ہوئے خود احتسابی کا، خود ساختہ اور دکھاوے کا اور زبردستی کا احتساب کا تاثر نہیں دینا چاہیے کہ جس پر لوگ تالیاں بجا سکیں، یا صرف عوام کا اعتماد حاصل کرنے کی خاطر ہمیں غیر ضروری جوشیلے پن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عدلیہ بھی احتساب سے مبرہ نہیں، آپ ایک ساتھی جج کے، یا تو سب کا بھیجیں نا معاملہ، پھر ایک ساتھی جج کا بھیجیں۔ تو یہ جسٹس منصور علی شاہ نے شروع میں ہی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور یہ تاثر ملا کہ جسٹس منصور علی شاہ بھی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ اتنی سی چیز ثابت کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے ایک جج کو جو ہے تختہ مشق نہیں بنانا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ آگے جا کے اپنے فیصلے میں کہتے ہیں کہ جو وزیر اعظم ہیں وہ چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں فیڈریشن کے، اور وہ ناکام ہو گئے ہیں اس بات کے ان حقائق کی تصدیق کرنے میں کہ جو حقائق ان کے سامنے رکھے گئے تھے سمری کی شکل میں کہ بھئی یہ جج صاحب کے خلاف ہم نے ریفرنس بھیجنا ہے، تو وزیر اعظم اپنی اس ڈیوٹی میں ناکام ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے پھر صدر پاکستان کو مشورہ دیا کہ وہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے ایک جج کے خلاف پروسیڈ کریں اور ریفرنس بھیجیں، ان پہ الزام لگائیں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا۔ تو اتنا اہم ذمہ داری جو تھی وہ تقاضا کرتی تھی وزیر اعظم کے عہدے سے کہ وہ ڈیو ڈیلیجنس اور کیئرفل کنٹینٹس آف دا سمری کو کیئرفلی ایگزامن کرتے، کہ وہ ڈیو ڈیلیجنس مطلب اپنا ذہن اپلائی کرتے، سوچتے سمجھتے دیکھتے کہ کیا شواہد ہے۔ ڈیو ڈیلیجنس ہیں کہ جو قواعد ہیں، جو طریقہ کار ہیں، ان کو تو فالو کرتے، تو وہ بھی وزیر اعظم نہیں کر سکے۔ تو یہ کوئی عام بزنس نہیں تھا کہ وہ معمول کے مطابق وہ کہتے ہیں کگی مار کے بس آگے کر دیا، یہ سپریم کورٹ کے جج کا معاملہ تھا۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے اپنے اس فیصلے میں، اور کہا ہے کہ یہ وزیر اعظم بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ پھر آگے چل کے جسٹس منصور علی شاہ نے اور بہت سے دوسرے اہم معاملات کو بھی اٹھایا ہے، کہا ہے کہ جو فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی درخواست میں کہا کہ دھرنے کے اندر جو انہوں نے ہدایات دی تھی فوج سے متعلق، افواج پاکستان سے متعلق، یہ ریفرنس اس کا نتیجہ تھا۔ تو جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ اگر ہم فیض آباد دھرنے کا فیصلہ آنے کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کو اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، درست پہنچتے ہیں کہ جو پٹیشنر جج ہیں، جو درخواست گزار جج ہیں، انہیں جان بوجھ کے ہدف بنایا گیا، ٹارگٹ کیا گیا، یہ جسٹس منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دھرنا فیض آباد دھرنا کیس میں جو آبزرویشن دی تھی اور جو ہدایات دی تھی، جن کو کچھ مقتدر حلقوں کی طرف سے جو بڑا آفینسو سمجھا گیا تھا یا بڑا جارحانہ سمجھا گیا تھا، تو وہ ہدایات یقینی طور پہ وجہ بنی اس ریفرنس کا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حقیقت ہے یہ عیاں ہے ان نظر ثانی درخواستوں کے اوپر، اگر صرف پڑھیں انہیں تو اس میں بھی عیاں ہیں جو تحریک انصاف نے اور ایم کیو ایم نے
دائر کی تھی، بلکہ وزارت دفاع نے بھی جو دائر کی ہیں، افواج پاکستان کی طرف سے بھی جو درخواستیں دائر ہوئی ہیں کہ بھئی دھرنا کیس کے جو الفاظ ہیں ان کو تبدیل کیا جائے، وہ نظر ثانی درخواستیں، تو جیسے منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ ان نظر ثانی درخواستیں جو شروع میں دائر کی گئی تھی ان سے بھی آیا ہے، اور بعد میں ترمیم کے بعد بھی جو درخواستیں کہ یہ اس کا ری ایکشن تھا، یہ ریفرنس جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جو غیر معمولی جو حقائق سامنے آئے ہیں اور جو حالات سامنے آئے ہیں، جو نام نہاد جج کا جو احتسابی عمل شروع کیا گیا، جو نام نہاد احتسابی عمل شروع کیا گیا جس کو کہہ رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی آف اے جج، اس کا سیکوینس انہوں نے یہ بتایا کہ سب سے پہلے تو جو موجودہ حکمران جماعتیں ہیں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم، انہوں نے دھرنا فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے سے متاثر ہو کے انہوں نے نظر ثانی درخواستیں دائر کی ہیں، اور انہوں نے ان درخواستوں میں یہ کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنے عہدے پہ نہیں رہنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ضابطۂ اخلاقی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ ایگزیکٹلی وہ الزام تھا جو نظر ثانی درخواستوں میں بھی لگا اور پھر صدارتی ریفرنس میں بھی اس الزام کو دہرایا گیا۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ جو شکایت کنندہ تھا، جو کہ ایک اجنبی یا نامعلوم شکایت کنندہ تھا جس نے ایسٹ ریکوری یونٹ کو ایک درخواست دی تھی، اور وہ درخواست جو تھی وہ وزیر اعظم جو سیکریٹریٹ تھا، پرائم منسٹر کے آفس جو تھا وہاں پہ وہ ایسٹ ریکوری یونٹ قائم تھا، وہاں پہ جمع کرائی گئی اور جوڈیشل کونسل میں نہیں جمع کرائی گئی۔ حالانکہ جوڈیشل کونسل جو چیف جسٹس کی سربراہی میں جو ججوں کا احتساب کرتی ہے وہ بھی شہریوں سے درخواستیں لیتی ہے، اور ان نظر ثانی درخواستوں کے دائر ہونے کے ایک مہینے بعد ہی یہ شکایت بھی کہیں سے سامنے آ گئی۔ تو یہ بھی سیکوینس جیسے منصور علی شاہ کہتے ہیں اہم ہے جاننا۔ اور پھر جو چیئرمین ایسٹ ریکوری یونٹ ہیں بیرسٹر شہزاد اکبر، جیسے منصور کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے بڑا ایک غیر رسمی طور پہ وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم سے اس ساری شکایت کو ڈسکس کیا، اور کوئی باضابطہ یا رسمی کنسلٹیشن یا تحریری جو مشاورت نہیں کی گئی، اور کابینہ ڈویژن کے ذریعے بھی نہیں کی گئی جس کے نیچے جو ہے وہ یہ ایسٹ ریکوری یونٹ آتا ہے۔ تو پھر لا منسٹر جو ہیں وہ ایک فوری طور پہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ریفرنس دائر کر دیا جائے، اور پھر کہتے ہیں کہ جو چیئرمین ہے جو بیرسٹر ہیں، باہر سے پڑھا ہوا بیرسٹر ہے، تو اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یار یہ جو شکایت آئی ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اور میری قانونی حیثیت کیا ہے، میں کون ہوتا ہوں سپریم کورٹ کے جج کے خلاف تحقیقات شروع کرنے والا۔ اور پھر جو چیئرمین ایسٹ ریکوری یونٹ ہے بیرسٹر شہزاد اکبر، وہ فیصلہ خود ہی کر لیتا ہے کہ میں جو ہے اس کی انکوائری کروں گا جج کے خلاف، اور اپنے ایسٹ ریکوری یونٹ کے جو دوسرے اراکین ہیں ان سے بھی مشورہ نہیں کرتا، اور پھر وہ یہ سارے ریفرنس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی جاتی ہے۔ اور پھر جو ممبرز ہیں اے آر یو کے، وہ بھی اسٹیچوٹری باڈیز کے لوگ ہیں، ایف بی آر، ایف آئی اے اور دوسرے، وہ بھی جو ہے اے آر یو کا جو ہے چیئرمین کے حکم پہ وہ بھی جو ہے وہ حکم بجا لاتے ہیں ان کا۔ اور جو لیگل ایکسپرٹ ہیں اے آر یو کے، جو بیرسٹر ایٹ لا ہیں، وہ بھی جو ہے اس کے وہ سرویلنس یا نگرانی کرتے ہوئے جو ہے وہ شواہد اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ممبر آف اے آئی یو جو ایف آئی اے کے ہیں وہ بھی اپنی معلومات اکٹھا شروع کرنے دیتے ہیں۔ اور لا منسٹر کے بارے میں جیسے منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ وہ بھی بہت بڑے وکیل ہیں، اور وہ بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھاتے کہ یار لا منسٹر فروغ نسیم بھی اعتراض نہیں اٹھاتے کہ بھئی اے آر یو آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر لا منسٹر یہ اوپینین دیتے ہیں وزیر اعظم کی اسمبلی میں کہ ان کے نزدیک جج موصوف نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور جو پرائم منسٹر ہے کہتے ہیں وہ بھی لا علم ہیں کہ بھئی یہ کیا نیچے سارا کچھ قانونی طریقہ اپنایا گیا ہے یا نہیں، اور جو صدر پاکستان ہے وہ بھی نہیں پوچھتا کہ یار کس قانون کے تحت سپریم کورٹ کے جج کے خلاف انکوائری کس سے پوچھ کے یہ شروع کی گئی تھی۔ تو یہ آگے جا کے کہتے ہیں جسٹس منصور کہ سچ بلیٹنٹ وائلیشن آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن بائی چیئرمین، یہ جو اتنی کھلم کھلا قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی گئی یہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے چیئرمین کی طرف سے، اے آر یو کے لیگل ایکسپرٹ کی طرف سے، ایف بی آر کے اہلکاروں کی طرف سے، ایف آئی اے اور نادرا کی طرف سے، اور جو وزیر قانون کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے، اور جو جلد بازی دکھائی گئی اس ریفرنس کی تیاری میں، اور جو شکایت کنندہ مسٹر ڈوگر تھا جو بڑا ہی ڈیوبیس اور مشکوک جس کا پس منظر تھا اس کی درخواست کے اوپر، اور جوڈیشل کونسل کی بجائے پھر جو ہے ایسٹ ریکوری یونٹ میں درخواست ڈالنا، اور پھر یہ سوال کہ جو لندن کی پراپرٹیز ہیں ان کو تلاش کیسے کیا گیا، کس نے کیا، اس کا بھی کوئی ثبوت آج تک نہیں دیا گیا کہ بھئی ہم نے یہ ڈیٹا فیڈ کیا تھا، کیونکہ وہ بھی بغیر کریڈٹ کارڈ کے پیمنٹ کے وہ انفارمیشن نہیں ملتی۔
یہ سب کچھ جو ہے، یہ بھی کہا نا اور یہ بھی کہا کہ اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی استعمال کیا گیا، پرائیویٹ انٹیلیجنس ڈیٹیکٹیوز کو بھی ہائر کیا گیا، اور یہ سارا اختیار ARU کے پاس نہیں. یہ تو ایون FBR FIA کے پاس اس طرح نہیں ہے کہ باہر کہیں ہائر کر کے وہ کریں. تو یہ ایک ARU ایک جو ادارہ بنا، یہ کیسے؟ یہ سب جو ہے جسٹس منصور کے مطابق دس فیکٹ گوز بیانڈ میلا فائڈے آف لا اینڈ فال ود ان دی ایمبٹ آف میلا فائڈے فیکٹ، کہ اس سے یہ ان کی بری نیت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ کلریبل ایکسرسائز آف پاور ہے، اور اس کے مقاصد جو ہیں وہ کچھ اور تھے. اصل میں احتساب جو ہے اس کا مقصد نہیں تھا. اور یہ جو شکایت کو جس طرح انٹرٹین کیا گیا ہے کسی ڈوگر صاحب کے شکایت کنندہ جو صحافی تھے، یہ سارا جو تھا اس سے، اور پھر جس طرح انویسٹیگیشن کی گئی، جس طرح جاسوسی کی گئی، سرویلنس کی گئی، نگرانی کی گئی، یہ سب کچھ جو ہے یہ بہت میلا فائڈے آف لا اور میلا فائڈے آف فیکٹ ہے. مطلب قانون میں بھی بدنیتی ہے اور حقائق کی بھی بدنیتی ہے. اور اس سب کا ذمہ دار جو ہے the buck stops with the prime minister. جیسے منصور کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس آ کے ساری ذمہ داری آتی ہیں، اور یہ جتنے بدنیتی پر مبنی جو ایکشنز ہیں ان کی ذمہ داری جو ہے وہ پرائم منسٹر کی بنتی ہیں. تو یہ جیسے منصور نے سب باتیں کی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ FBR کو جو ہے کہ سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت سے حکم کی ضرورت نہیں ہے کسی کے خلاف تحقیقات کرنے کے لیے. تو سپریم کورٹ کو بھی نہیں چاہیے تھا کہ وہ FBR کو کہے کہ فلاں کے خلاف تحقیقات کریں اور فلاں کے خلاف وہ نہ کریں. اور ویسے بھی جو FBR ہے، جو جوڈیشل کونسل ہے، اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ از خود بھی یہ کارروائی کر سکتی ہے. تو سپریم کورٹ کے 7 ججوں کو اکثریتی فیصلے میں جو انہوں نے کہا کہ FBR یہ کرے، جوڈیشل کونسل یہ کرے، تو جیسے منصور کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کو یہ نہیں کر سکتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک پینڈورا باکس بھی کھلے گا، اور یہ جو سپریم کورٹ کے حکم سے جو ہے FBR یہ کر رہا ہے جو بھی، اور پھر جو جوڈیشل کونسل اب سپریم کورٹ کے حکم پہ کرے گی، تو یہ پھر سپریم کورٹ جو جوڈیشل کونسل ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کے اختیارات میں بھی یہ مداخلت ہے کہ سپریم کورٹ اسے کہے کہ بھئی آپ اس کو دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ سو موٹو لینا ہے یا نہیں. ایون یہ بھی کہنا کہ آپ اس کو کنسیڈر کریں اور دیکھیں، یہ بھی ایک مداخلت ہے. آخر میں جیسے منصور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک آئینی ریاست ہیں، آئین کے تحت ہماری جمہوریت ہے، اور ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے قانون کے مطابق اپنے اختیارات استعمال کرنے کا پابند ہے بغیر کسی اور کی مداخلت کے، جب تک کسی اور کی غیر قانونی سرگرمی کو روکنا مقصد نہ ہو. اور جو ہماری آزادی ہے، خود مختاری ہے، اور جو شہریوں کی جو ڈگنیٹی ہے، جو شہریوں کا احترام ہے، یہ ایسی ویلیوز ہیں کہ جو کہ ایک آئین کے تحت بنی جمہوریت میں ہی ہمیں مل سکتی ہیں. یہ ایسنشل پلرز ہیں جو کہ پبلک کانفیڈنس اور لیجٹمیسی آف جوڈیشل انسٹیٹیوشنز کو برقرار رکھتے ہیں. تو یہ جسٹس منصور کی ججمنٹ تھی، اور جسٹس مقبول باقر نے بھی اپنے فیصلے میں بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی تمام عمل تھے. اور اسلام نے، جسٹس باقر کہتے ہیں کہ اسلام نے جائیداد کی ملکیت کے حوالے سے خواتین کو ایک الگ شناخت دی ہے، اور میاں بیوی کی قربت کا جو پراکسیمیٹی ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کی جو بیرسٹر فروغ نسیم دلائل دے رہے تھے، ان کا میاں بیوی کی قربت کا نام نہاد اصول جو ہے وہ جس کا ذکر بیرسٹر فروغ نسیم نے کیا، وہ اسلام کے اندر اس کا کوئی ایسا وجود نہیں ہے کہ میاں کے ذمہ داری جو ہے وہ فعل کی ذمہ داری یا جائیدادوں کی جواب دہی جو ہے وہ بیوی سے، اور بیوی کی جو جائیدادوں کی جواب دہی ہے وہ میاں سے کی جائے. پھر جیسے مقبول باقر کہتے ہیں کہ الزامات کے جائزے، دعووں اور فریقین کے جو موقف ہیں، حالات و واقعات اور حقائق کا جائزہ لینے کے بعد اور متعلقہ قانون کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جسٹس عیسیٰ کے خلاف الزامات مکمل طور پہ بے بنیاد، غیر حقیقی، غلط فہمی اور بدنیتی پر مبنی ہیں، اور درخواست گزار جج درست طور پر اسے دشمنی اور بدنیتی پر مبنی قرار دیتا ہے جو قانون اور حقائق دونوں میں پائی جاتی ہیں. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی واضح ہے کہ حکومت کی تمام مشینری اور وسائل بروئے کار لانے کے باوجود، جس میں اداروں کا ناجائز استعمال بھی شامل ہے، درخواست گزار کی یہ بات درست ثابت ہوتی ہے کہ ریفرنس دشمنی، قانون اور حقائق کی بدنیتی اور چند حکومتی اہلکاروں کی جج کے خلاف بری نیت پر مبنی ہے. یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ جج کو ہٹانے کے بہانے کی تلاش میں حکومت کی تمام تر مشینری، اداروں اور وسائل کے استعمال کے باوجود، جس میں جج اور اس کے اہل خانہ کی خفیہ نگرانی بھی شامل ہے، حکومتی ادارے جج کے خلاف یا ان کے اہل خانہ کے خلاف کسی بے ضابطگی کے الزام کو ثابت نہیں کر سکے،
ٹیکس کے یا کسی بھی قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ جج اپنے اہل خانہ کے احساسوں کی تفصیلات اس مخصوص طریقے سے ظاہر کرنے کا پابند ہے جس کا دعویٰ صدارتی ریفرنس میں کیا گیا ہے۔ یہ بھی جسٹس مقبول باقر کہتے ہیں کہ جسٹس عیسیٰ کی اہلیہ اور بچے ایک پرائیویٹ شہری ہیں اور آئین کی شق 184(3) جو بنیادی انسانی حقوق کے نفاذ کے لیے ہے اور پرائیویٹ شہریوں کے معاملات میں چھان بین کے لیے اس سو موٹو نہیں لیا جا سکتا کہ سو موٹو لے کے کسی بھی شہری کے ذاتی اکاؤنٹس یا ان کے ٹیکس کے معاملات میں چھان بین کی جا سکے۔ جوڈیشل کونسل کا اختیار صرف جج پر ہے، نہ کہ اس کے اہل خانہ اور کسی پرائیویٹ شہری پر۔ 19 جون کا مختصر حکم جوڈیشل کونسل کے دائرہ کار کو آئین میں درج دائرہ کار سے بھی مزید باہر پھیلا دیتا ہے۔ اختیارات کی یعنی تقسیم کا احترام عدلیہ پر لازم ہے۔ یہ ایک ایسا طے شدہ اصول ہے کہ عدالتیں ایسا کوئی حق یا ذمہ داری خود سے نہیں بنا سکتی یا گھڑ سکتی جس کا قانون میں کوئی ذکر نہیں۔ اس معاملے میں بھی 2001 کے ٹیکس قوانین کے تحت 5 سال پرانے ٹیکس کے معاملات میں نہیں جھانکا جا سکا۔ معاملہ ایف بی آر کو بھیجنے کا حکم بھی عجیب و غریب ہے۔ یہ بھی بڑی ایک دلچسپ ایک منطق جسٹس مقبول باقر نے دی ہے۔ مقبول باقر جسٹس کہتے ہیں کہ جوڈیشل کونسل ایف بی آر کی رپورٹ کے خلاف محکمانہ اپیلوں کے نتائج سے قطع نظر اپنی کارروائی جاری رکھ سکتی ہے۔ بقول 7 ججوں کے کہ جوڈیشل کونسل جو ہے ایف بی آر کو ہم نے کہہ تو دیا ہے مگر اس کی رپورٹ سے قطع نظر اور اس کی رپورٹ کے خلاف جو ایف بی آر کے اندر جو اپیلیں ہوں گی ٹرائبونلز میں یا دوسری جگہ میں ان کو جوڈیشل کونسل نہیں دیکھے گی، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اپنی کارروائی جاری رکھیں۔ تو مقبول باقر سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ اگر جوڈیشل کونسل ایف بی آر کے اپیلوں سے اور محکمانہ اپیلوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے اگر وہ یہ فیصلہ سنا دیتی ہے کہ ہاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے اور انہیں عہدے سے ہٹا دیتی ہے، اور اگر بعد میں ایف بی آر کی اپیلوں کے نتیجے میں یہ سامنے آتا ہے کہ سرینا جو جسٹس عیسیٰ کی وائف ہیں انہوں نے کوئی جائیداد اثاثے نہیں چھپائے، ان کا کوئی قانونی طور پہ کوئی جرم نہیں ہے، کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، تو پھر جوڈیشل کونسل نے جو جج کو پہلے ہٹا دیا ہوگا تو پھر اس کو کیسے بحال کریں گے؟ اور جو ایف بی آر کے اندر جو اپیلیں ہیں وہ تو ان کو کئی سال لگ جاتے ہیں ان کو طے ہوتے ہوئے بھی، تو تب تک تو یہ جج صاحب بھی ریٹائرمنٹ کی ایج تک پہنچ جائیں گے اگر اپیلوں کے اوپر ہم انتظار بھی کریں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جوڈیشل کونسل جو ہے جو بھی فیصلہ کر دیں تو میرے خیال میں جسٹس مقبول باقر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کریں جوڈیشل کونسل جسٹس عیسیٰ کو عہدے سے ہٹا دے اور بعد میں ان کی اہلیہ کی محکمانہ اپیلوں پر ایف بی آر ان کے ذرائع آمدن سے مطمئن ہو جائے تو پھر جسٹس عیسیٰ کو ان کے عہدے پہ بحال کون کرے گا؟ ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک جسٹس عیسیٰ ریٹائرمنٹ کی عمر تک پہنچ چکے ہوں یا ریٹائر ہو چکے ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت تک ناقابل تلافی جو نقصان درخواست گزار جج اور سپریم کورٹ کے ادارے کو پہنچ چکا ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سوال یہی ہے کہ ایف بی آر کو کیوں معاملہ بھیجا؟ تو یہ 2 اختلافی نوٹ تھے۔ دوسری صورت میں فرض کریں کہ اگر جوڈیشل کونسل ایف بی آر کمشنر کی رپورٹ کو مسترد کر دیتی ہے مگر وہی رپورٹ اگر محکمانہ اپیلوں میں درست ثابت ہو جاتی ہے تو پھر یہ بڑی عجیب سچویشن ہو جائے گی کہ جسٹس عیسیٰ کے جوڈیشل کونسل جسٹس عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دے دیا اور ایف بی آر کے جو اپیلیں ہوئی ہیں اس میں جو ہے وہ ایف بی آر کہتی ہے کہ نہیں جو جسٹس کی اہلیہ تھی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے قانون کی، تو پھر کیا ہوگا؟ جوڈیشل کونسل کی کیا وقت رہ جائے گی؟ تو یہ وہ تضاد ہے جس کی بنیاد پہ جسٹس مقبول باقر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ایف بی آر کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا، جو بھی انکوائری ہونی چاہیے تھی وہ جوڈیشل کونسل کے ذریعے یا تو جوڈیشل کونسل خود طے کرتی، سپریم کورٹ بھی نہ کہتی جوڈیشل کونسل پہ آپ کریں یا نہ کریں، آپ نے صدارتی ریفرنس ختم کر دیا تھا، بس ختم۔ اب حکومت کا فرض تھا اگر وہ چاہتی تو نئے شواہد کے ساتھ نیا ریفرنس دائر کرتی، یا اگر جوڈیشل کونسل چاہتی تو وہ آج خود بیٹھ کے کسی اجلاس میں اچانک ایک روز فیصلہ آتا کہ ہم اس معاملے کو دیکھیں گے، لیکن سپریم کورٹ کے 7 ججوں نے جو یہ معاملے کو اپنے کنٹرول میں رکھ کے ایف بی آر کو حکم دے کے جوڈیشل کونسل کو ہدایات جاری کر کے اس معاملے کو حکومت کی جو سکم تھے، جو غلطیاں تھیں، جو حکومت کا جو بوجھ تھا یا ضمیر کا بوجھ تھا اس کو اپنے کاندھے پہ جو اٹھایا ہے 7 معزز ججوں نے، اس کے حوالے سے اختلافی نوٹ جو ہیں آج جاری ہوئے ہیں، اور تاریخ یقینی طور پہ اختلافی نوٹ کو اور فیصلوں کو بھی اہمیت دیتی ہے، اور جو اصل فیصلہ ہوتا ہے وہ تاریخ کی اکثریت سے ہوتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی متنازع فیصلے آج تک آئے ہیں سپریم کورٹ کے وہ یقینی طور پہ اکثریت کے ہی فیصلے تھے، مگر ان فیصلوں کو آج کیسے یاد رکھا جاتا ہے
یہ بھی سب جانتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ معاملہ ابھی دیکھنا ہی ہے کہ جوڈیشل کونسل اس پہ کیا کارروائی کرتی ہے، کیونکہ ابھی اس کی طرف سے کسی قسم کا اعلان سامنے نہیں آیا کہ آیا وہ ان 7 معزز ججوں کے فیصلے کے مطابق FBR کی جمع کرائی گئی رپورٹ کے اوپر مزید کارروائی کو آگے بڑھائے گی یا معاملہ یہاں پہ ہی ختم کر دے گی۔ پہلے ہی بہت سوں کی عزتیں اچھل چکی ہیں اور توہین بھی ہو چکی ہے۔ اس کا ازالہ جو ہے وہ کسی معزز جج کو ماورا آئین و ماورا قانون جو ہے اس کی جواب دہی یا اس کا احتساب کر کے نہیں ہو پائے گا۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔